वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बासित साहब, यूके इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया और ऋषि सुनक साहब ने बड़ी सॉरी भी की है। यार माजरत कबूल की जाती है। आई एनवी देयर पॉलिटिकल सिस्टम। कितने देखे स्मूथ तरीके से कल इंतखाबात हुए, रिजल्ट आए, ऋषि सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने खड़े होकर कह भी नहीं सारी मेरी जिम्मेदारी है और बस अब मैं जा रहा हूँ इस्तीफ़ा देने के लिए बकिंगम पैलेस चले गए। और अब सर कीर स्टामर पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को ले डूबो, मुल्क को ले डूबो। यहाँ पे हो नहीं सकता। इंटरनेशनल डायनामिक्स में अपना कैसा वर्स्ट रोल प्ले करने के बाद जब तक फैमिली पॉलिटिक्स रहेगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कभी स्टेबलाइज नहीं हो सकती। ये मेरी असेसमेंट है। आई होप कि आई एम रॉन्ग, लेकिन दिस इज व्हाट आई थिंक। अच्छा, क्विकली हम बात कर लेते हैं। लेबर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि लेबर ने जो 2019 में इंतखाबात हुए थे, इस दफ़ा इंतखाबात में सिर्फ 2% ज़्यादा वोट लिया है, लेकिन उनकी सीटों की तादाद 211 बढ़ी है 2019 से। सिर्फ 2% वोट ज़्यादा लिए हैं, लेकिन सीटों की तादाद उनकी 211 बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू 2019। और ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की खूबियाँ हैं ना ये। और इस वक्त उनके 412 सीटें, जिसका मतलब ये है कि 650 हाउस ऑफ कॉमन्स की सीटें हैं, जिसमें आपको 200 कितनी होगी 326 सीटें चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए, तो वो अब उसको क्रॉस कर दिया। दूसरी तरफ और इनका जो टोटल वोट है, टोटल वोटर टर्न आउट रहा तकरीबन आपके लिए 60%, कम रहा जो इनकी हिस्ट्री देखते हुए यूके की। तो इन्होंने 35% वोट लिया, जबकि कंजर्वेटिव्स ने लिया 24% वोट। और उनकी जो सीटों की तादाद है वो देखिए 121, कहाँ 412 और कहाँ कंजर्वेटिव 121। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस सिस्टम की खराबियाँ भी हैं फर्स्ट पास ऑफ वो सिस्टम की। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि लिब डेम ने काफ़ी बेहतर किया है इस दफ़े, और उन्होंने 71 सीटें ले ली हैं। और दूसरी तरफ जो हम पिछले शो में डिस्कस करे थे बैरिस्टर जाकिर खान के साथ, तो उनकी पेशन गोई सही निकली तकरीबन। रिफॉर्म पार्टी डिड वेल इन द सेंस कि उनको 13% वोट मिले और 4 सीटें मिली इस दफ़ा। तो नाइजल फराज जो कि यूके रिफॉर्म पार्टी के उसको लीड कर रहे थे, वो भी इलेक्ट हो गए हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। मेरे ख्याल में 5 या 6 पाकिस्तानी भी, ब्रिटिश पाकिस्तानी भी इलेक्ट हुए हैं, विच इज़ अ गुड साइन। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कंजर्वेटिव के तकरीबन 11 जो मिनिस्टर्स थे पिछली कैबिनेट में, दे लॉस्ट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्शंस। और उसमें माइंड ये रहे आपको कि लिज ट्रस जो कि 1-2 हफ्ते के लिए प्राइम मिनिस्टर आई थी बोरिस जॉनसन के बाद, वो भी अपना इलेक्शन हार गई। अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान, आपका अगला क्वेश्चन होगा, आई कैन इमेजिन कि पाकिस्तान यूके ताल्लुकात को कहाँ हम देखते हैं। पाकिस्तान यूके ताल्लुकात असल में 2011 में उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरून, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया था और उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी। उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी। मैं भी उस मुलाकात में मौजूद था, और उसमें ये दोनों वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक किया था कि हम एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू करेंगे। तो एक प्रोसेस शुरू हुआ था जिसके तहत हर महीने, हर साल 2 दफ़ा कम अज़ कम हमारे वज़ीर ख़ारजा ने मिलना होता था। लेकिन वो सारी चीज़ें अब माजी रफ्ता माजी हो गई हैं, उसका पता नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे लेबर के आने से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान बरतानिया के ताल्लुकात में कोई गर्मजोशी पैदा होगी, क्योंकि जो कीर स्टामर हैं ये काफ़ी एक लिहाज से इन्होंने अपनी तकरीरों में भी, बल्कि इनके मैनिफेस्टो में भी इंडिया का ख़ास तौर पे जिक्र है कि भारत के साथ हमने अपने ताल्लुकात को बढ़ाना है। सो ऑन, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इट्स नॉट अ ज़ीरो सम गेम। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी एक्टिव है। आई होप कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो जीते हैं हमारे लोग, ये पाकिस्तान का जो केस है, ख़ास तौर पे हमारे टेररिज्म के इशू में, जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है, यूके में हमारी कश्मीरी कम्युनिटी माशाल्लाह एक्टिव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक पॉजिटिविटी इंजेक्ट करेंगे पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात में। और जो 2011 में हमने इन्हांस्ड स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू किया था, उसको किसी अच्छे अंजाम तक पहुँचाएंगे। सही। सो बहुत वाइड डायनामिक्स रखने वाले हैं ये इलेक्शंस भी अपने आप में। मैं आपसे कुछ बात करूंगी दोहा कॉन्फ्रेंस की। फाइनली तालिबान ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है।
نہیں، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے نا کہ انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں جی، کیونکہ پچھلی 2 کانفرنسز جو ہی تھیں. سر نیکسٹ اب ہم اسی شرائط کی طرف ہی آتے ہیں. ہاں، تو شرائط تو دیکھیے بنیادی طور پہ دو شرائط تھیں. ایک تو یہ کہ جی آپ ہمیں تو بلا رہے ہیں، ہم تو اس وقت افغانستان میں حکومت ہماری ہے، جس طرح باقی 25 ممالک نے اس کانفرنس میں شرکت کی اور یہ اقوام متحدہ کے تحت ہوتی ہے. اس میں ہمارے بھی اسپیشل ریپریزنٹیٹو تھے فار افغانستان، انڈیا سے بھی آئے ہوئے تھے، جے پی سنگھ ان کے ہیں، جوائنٹ سیکرٹری منسٹری آف فارن ایکسٹرنل افیئرس تھے، وہ بھی وہاں پہ تھے. ترکیے سے بھی لوگ تھے. بہرحال 25 لوگ تھے اس میں. تو طالبان کی 2 شرائط تھیں. ایک تو یہ کہ جی اگر ہم آ رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اسی ہال میں جہاں ہم بیٹھے ہیں افغانستان کی 2 نشستیں ہوں، جہاں پہ ایک طرف تو بیٹھے ہوں آفیشیل ڈیلیگیشن اور دوسری طرف ان آفیشیل ڈیلیگیشن بیٹھو. تو یہ نہیں ہو سکتا. یا تو پھر ہر ملک کا یہ 2 ڈیلیگیشن ہونے چاہیے، ایک آفیشیل اور ایک ان آفیشیل. تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے. دوسری شرط ان کی تھی کہ جی اسپیشل انوائے UN کا نہیں ہونا چاہیے افغانستان پر. تو اتنا ناراض کیوں وہ اب نہیں مانی گئی، لیکن دوسری شرط البتہ UN نے مان لی اور انہوں نے اپنی جو کہا کہ ٹھیک ہے جی جو فارمل سیشنز ہوں گے 2 کانفرنس کے، یہ 30 جون اور 1 جولائی کو یہ ہوا، تو اس میں ہم جو ہے ان آفیشیل لوگوں کو وہاں نہیں بٹھائیں گے، وہاں صرف آپ ہی ہوں گے اور آپ ہی افغانستان کو ریپرزینٹ کریں گے. تو یہ ان کی بات مان لی گئی. تو جس کی وجہ سے طالبان پہلی دفعہ اس کانفرنس میں آئے. جو پہلی 2 کانفرنسز تھے ان میں ان کو بلایا بھی نہیں گیا اور طالبان نے شو بھی نہیں کیا کوئی اتنا انٹرسٹ اس میں، کیونکہ اس میں جو اور لوگ تھے سول سوسائٹی کے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، وہ ان لوگوں نے شرکت کی تھی. تو یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ دیکھیے اور UN نے صحیح ڈیسیشن لیا ہے. افغانستان میں اس وقت کنٹرول طالبان کا ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، اور بڑی حد تک وہ سیکیورٹی بھی لے آئے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے کنسرنز ہیں کہ وہاں پہ TTP کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، وہاں ان کو سیف ہیونز میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہی میں کہوں گا کہ صحیح ڈیسیشن ہے. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد جو کہ افغانستان کے ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہے تھے، ہمارے جو دوحہ میں سفیر ہیں، شاہد اعجاز نام ہے ان کا، انہوں نے اپنے گھر میں ڈنر بھی کیا ان کے لیے. اور اس ڈنر میں جہاں تک میری اطلاعات ہیں ہمارے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو بھی موجود تھے اور کافی اچھی پازیٹیو ڈسکشن ہوئی. یہی کہا گیا ہے کہ جی ہم مسائل معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں. اس کی اشد ضرورت ہے. ہم دیکھیے ڈیسائفر میں ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ایوائڈ کریں پبلک میں اسٹیٹمنٹس دینے سے طالبان کے خلاف، یا ایسی بات نہ کریں جس سے مزید ہمارے لیے پرابلمس کریٹ ہوں. تو بہتر یہی ہے کہ کوائٹ ڈپلومیسی، بیہائنڈ دا سینز بات چیت کریں، ان کو سمجھائیں کہ پاکستان میں اگر عدم استحکام ہوتا ہے TTP کی وجہ سے یا کچھ اور جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں خاص طور پہ بلوچستان وغیرہ میں، اس سے آپ کو بھی نقصان ہوگا. طالبان تو بس اب ایک حقیقت بن چکی ہے تو دنیا کو انگیج کرنا چاہیے. افغانستان ان کا ہے اور وہ ہمارا نیبرنگ کنٹری. اور ایک اچھی بات اور بھی ہے، ایک اچھی بات اور بھی ہے منتہا کہ دنیا یہ بھی اب ریئلائز کر رہی ہے، کیونکہ پہلے جو یونائٹڈ نیشنز نے اگست میں اور دسمبر میں 2 ریزولوشنز پاس کی تھیں، اگست 21 میں اور دسمبر 21 میں، ان ریزولوشنز میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ ہو، براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو. ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ بالکل ایک لحاظ سے نان اسٹارٹر ہے. طالبان کبھی اس پہ اتفاق نہیں کریں گے کہ وہ ان لوگوں کو شامل کریں اپنی حکومت میں جو کہ ان کے نظریات سے اتفاق ہی نہیں کرتے، اور وہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو جد و جہد کی ہے 20 سال اور ہم نے تو لڑائی کر کے جنگ کر کے امریکیوں کو یہاں سے نکالا ہے. ٹھیک ہے دوحہ ایگریمنٹ ہوا 29 فروری 2020 کو، لیکن اشرف غنی جس طرح بھاگا کابل سے 15 اگست کو، وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. تو وہ کیوں اوبلائج کریں یا کیوں انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ بات مانیں کہ جی آپ اشرف غنی کو بھی شامل کریں تو کارزائی کو بھی شامل کریں تو حکمت یاد کو بھی شامل کریں. وہ ان کا مزاج نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو لیو ود دس گورنمنٹ اور انہی کے ساتھ لیکن خواتین کے معاملے میں ان کو ڈیفینیٹلی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی طالبان کو، کیونکہ اوبیسلی افغانستان بہت سے جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں لائک یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو UN کا ہے، اس پہ بھی انہوں نے سائن کر رکھے ہیں افغانستان. یا تو ان تمام چیزوں سے وڈرا کر لیں طالبان، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ رہیں اور وہ پارٹی بھی ہیں ٹو آل دیز ہیومن رائٹس کنونشنز
اور جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، تو پھر ان کو یہ تمام باتیں ماننی پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ جی ہم پارٹی بھی ہیں اور ہمیں سب اچھا بھی ہے، ہم خواتین کو نہ کام کرنے دیں گے نہ پڑھنے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. تو اور دوسرا جو معاملہ ہے، ان کو جو پاکستان کے کنسرنز ہیں، کوئی چین کے کنسرنز ہیں یا کسی اور ممالک کے کنسرنز ہیں، خاص طور پہ ٹی ٹی پی کو اور بلوچستان سے ریلیٹڈ جو سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو قابو میں کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے. ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ افغانستان ہمارے لیے بہت اہم ملک ہے. ہمارا دیکھیں نا سارا فیوچر جو ریجنل کنیکٹیویٹی ہے، چاہے وہ آئی پی تو نہیں، چلیے ٹاپی ہو یا کاسا 1000 ہو، بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو سینٹرل ایشیا کو بھی انوالو کرتے ہیں اور افغانستان کے بغیر وہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر ہم نے سی پیک کو اپنی جو ایکسیس ہے بڑھانی ہے سینٹرل ایشیا، تو اس کا واحد راستہ افغانستان کے تھرو ہی گزرتا ہے نا. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کس طرح ایک ڈیفٹ اسکلفل ڈپلومسی کرنی ہے rather than making loose statements in the public domain. اس نے پہلے بھی بہت کام خراب کیا ہے اور اگر ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ رہا تو مستقبل میں بھی بہت کام خراب ہوگا. تو مجھے اچھا لگا کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے ہماری دوحہ میں ایک اچھی ملاقات ڈنر کے اوپر ہمارے سفیر کے گھر پہ ہوئی، جو کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. تو لیٹس ہوپ کہ وی آر ایبل ٹو بلڈ آن دیٹ. باسی صاحب آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سینسٹیو کوشچن کرنا چاہتی ہوں. پہلے بھی تو کوشچن بڑے سینسٹیو تھے آ کے، بٹ آپ کر لیجیے. ناٹ ایٹ دیٹ لیول. اچھا اجازت؟ ہاں پلیز. ٹھیک ہے. سو باسی صاحب، انٹرنیشنل پولیٹیکل جتنے ڈائنامکس ہم نے فیس کیے، کرنے جا بھی رہے ہیں، فیوچر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اکارڈنگ ٹو دوز ڈائنامکس، ان یور اوپینین واٹ از دا ڈیفینیشن آف ملیٹنسی؟ ملیٹنسی جو کچھ دیکھیے اس وقت ہو رہا ہے بلوچستان میں، دیٹ از ملیٹنسی. اور کیا ہو رہا ہے؟ جو بھی اس وقت ایک سو کالڈ انسرجنسی چل رہی ہے. Who are militants؟ ملیٹنٹس وہی ہیں جو بھی جس نے بندوق اٹھائی اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. ملیٹنسی اور ٹیررزم گو ٹوگیدر دیز ایز انفارچونیٹلی. اس میں پھر تمیز نہیں رہتی. اس میں آپ پھر جو ہے وہ ٹارگٹ ان چیزوں کو بھی کرتے ہیں جو کہ سویلین ٹارگٹس ہیں بنیادی طور پہ. صحیح. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں کچھ لوگ ہیں، چند محدود ہیں، جن کو بھارت سے ہی فنڈنگ ہو رہی ہے، جن کو اور ممالک سے ہی فنڈنگ ہو رہی ہے. ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس شواہد ہیں ان چیزوں کے. تو ملیٹنٹس وہی لوگ ہیں جو بندوق اٹھاتے ہیں اور سیاست پہ جو بات چیت نہیں کرتے. گلوبل ڈائنامکس میں تو بندوق اور بھی بہت ممالک نے اٹھائی. نہیں، کچھ دیکھیں کچھ ممالک میں تو یہ لیجیٹیمیٹ ہو جاتا ہے نا. اگر مثال کے طور پر حماس اٹھا رہا ہے بندوق، تو وہ فورن آکوپیشن کے خلاف اٹھا رہا ہے. وہاں انٹرنیشنل لا اس بات کی اجازت دیتا ہے. وہاں پہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں لکھا گیا ہے اور یو این جی اے کی بے شمار ریزولوشن ہے. میرے ذہن میں 3314 ریزولوشن آ رہی ہے. ہم نے تو ویسے جو کچھ ابھی راؤنڈ دا گلوب چل رہا ہے، تو ان ریزولوشنز کی تو دھجیاں اڑا کے نہیں رکھتی. نہیں، وہ تو ہے. اس وقت دیکھیں ایک بہت بڑا ڈیبیٹ تو چل ہی رہا ہے نا کہ رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر ہے. اگر رولز بیسڈ ہے تو پھر یوکرین میں مختلف رولز کیوں ہیں، غزہ میں مختلف رولز کیوں ہیں؟ یہ منافقت تو ہر جگہ ہر وقت پائی جائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا نا ملیٹنسی کا، ملیٹنٹ وہ ہے جو کہ سیاست کے ذریعے اپنے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو نہیں کرنا چاہتا. صحیح. جو بندوق کے ذریعے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ ملیٹنسی جو ہے اس کو ہم اس سے کنفیوز نہیں کر سکتے. جو تحریکیں چل رہی ہیں اپنے حق خود ارادیت کے لیے، وہ مختلف ہیں، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو. اگر وہاں پہ لوگ فلسطینی یا کشمیری اپنا جدوجہد کر رہے ہیں تو وہ قانون کے مطابق ہے. لیکن بین الاقوامی قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ سیپریٹسٹ موومنٹس چلائیں، ملیٹنسی کریں. سیپریٹسٹ دیکھیے اگر کہیں پہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سی موومنٹس ایسی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے نا، ویسٹ نے ساؤتھ سوڈان کو الگ ملک بنا دیا، ایسٹ ٹیمور کو الگ، جہاں پہ کرسچینٹی تھی، ایسٹ سوڈان سے الگ کر کے ساؤتھ سوڈان ملک نیا ملک بن گیا. اس طرح ایسٹ ٹیمور میں نیا ملک بن گیا. تو یہ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہ ڈپلسٹی جو ہے یہ ہر جگہ پائی جائے گی. کوشچن یہ ہے کہ ہمیں اب تھوڑا افغانستان کے معاملے میں سنجیدہ ہو جانا چاہیے. ذبیح اللہ مجاہد پاکستان آئیں گے؟ آنا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں ہمارے فارن منسٹر اور پرائم منسٹر کابل جائیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن نہ جانے ہم کیوں ریلکٹنٹ ہیں. صحیح. اس کی بھی ریزن جانیں گے کہ ہم اتنا کیوں ریلکٹنٹ ہیں. ناظرین یہاں لیں گے مختصر وقفہ. اسٹے ود